सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को सेनेट इलेक्शन का बुखार चढ़ा है। 3 मार्च के बाद जब सेनेट इलेक्शन अपने अंजाम को पहुंचेंगे तो फिर 26 मार्च यानी पीडीएम के लॉन्ग मार्च की बहस और तब से शुरू हो जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार हतमी तौर पे उनके नाम फ्लोट कर दिए हैं। एक नाम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का है, जिसको पीडीएम ने यानी मुश्तरका तौर पे गिलानी साहब मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे पीडीएम के इस्लामाबाद से। इन्हीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को माजी में पीएमएलएन हटाने में पेश थी और पीपल्स पार्टी भी उस वक्त पीएमएलएन के बारे में वही जज्बात रखती थी जो पीएमएलएन रखती थी। तो नवाज शरीफ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर किस तरह दबाव डाल रखा था, मुसलसल मुतवातर, दिखाएं। इसका जवाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो आज इन्हीं नवाज शरीफ के भी उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने क्या दिया था उस ज़माने में। पीएमएलएन को दहशत गर्दी करने वाली या करवाने वाली तंजीम का इल्ज़ाम भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिया था। नवाज शरीफ साहब ने कन्विक्टेड कहा और कहा कि ये कोई वतीरा नहीं है जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना रखा है। दिखाएं, जिन यूसुफ रज़ा गिलानी को पीएमएलएन निकाल कर रही, उन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पीएमएलएन की क्या तारीफ बयान की थी पाकिस्तान के सबसे मुकद्दस ऐवान में खड़े हो। ये तो था पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के साथ लव एंड हेट रिलेशन, जिनके आज उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की काबीना का हिस्सा थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन 2010 में मौलाना फजलुर रहमान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के तर्ज हुक्मरानी से या उनके वादों से, उनकी मुफाहमत से नाराज़ हो गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत को खैरबाद कहा। किन अल्फाज में, दिखाएं। बड़ी उम्र के लोग तो इस तारीख से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो नौजवान हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि सियासत में क्या हो रहा है। ये 10 साल पुरानी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि आज मौलाना साहब के भी उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, उनके बारे में मुतालबा क्या किया था आसिफ जरदारी साहब से। राइट जी, मौलाना साहब भी खिलाफ थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, पीएमएलएन भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ थी। लेकिन आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीएमएलएन के भी उम्मीदवार हैं और मौलाना साहब के भी उम्मीदवार हैं। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, ऑनरेबल पीएमएलएन के मेंबर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, आलिया हमज़ा मलिक साहिबा, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रुबीना कायम खानी साहिबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ में। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करता हूँ चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, चूँकि पीएमएलएन उस वक्त ज़्यादा ख़िलाफ़ थी गिलानी साहब के, तो अब इसको क्या कहा जाए, तारीख़ तो नहीं बदली जा सकती, तारीख़ तो मौजूद रहेगी। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने सेनेट इलेक्शंस के ऊपर बात की और आपके आवाज़ में कुछ अल्फाज ऐसे थे जिन्हें शायद सियासत को बहुत ही कह लें कि उसका भयानक सा चेहरा। ठीक है, आज के दौर में अगर देखें और आज की हुकूमत और आज जिस स्टेज पे खड़े हैं तो बेशक सियासत का चेहरा भयानक भी नजर आता है। लेकिन जो बातें आपने की और जो आपने अवाम को बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते थे, बिल्कुल सियासत के अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अमूर पे आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है और होता है। और दूसरा रवैया इसके अंदर ये है कि आपको आने वाले वक्त में मुख्तलिफ चैलेंजेस में जिनके साथ आपके सियासी नजरियात और सोच नहीं मिलती और बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ होता है, उनके साथ मिलकर भी चलना पड़ता है और आप चलते हैं, और यही हकीकत है। और वो आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया जहान में अगर देखें तो मुख्तलिफ अलायंसेस बनते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और वो मिलकर काम करते हैं।
لیکن یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ الائنس بننا اور کرنا الگ بات ہے، اور ایک خاص فرد کے بارے میں جو الفاظ کہنا، اس وقت اس کیس کے حوالے سے جو بات کہی گئی اور ہوئی بالکل ایسے ہی تھا۔ اچھا جعفر بھائی، قطع کلامی کی معذرت، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں الائنسز بیسڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، صرف پاکستان نہیں ہے، اور یہ فرسٹ ورلڈ ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ الائنسز جو بنتے ہیں وہ مینیفیسٹو کے اوپر بنتے ہیں، وہ کسی اصولی موقع پہ بنتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن پالیسی یہ ہے، کون سی پارٹی ہمارے ساتھ ہم خیال ہے ہم اس کو شامل کر لیں، ہماری گورننس، ہیلتھ، فارن پالیسی یہ ہے ہم اس پارٹی کو ساتھ ملا لیں۔ یہاں تو کسی کو چور کہہ کے پھر اس کو ساتھ ملا لینا، کسی کو ڈاکو کہہ کے پھر ساتھ ملا لینا، یہ کام عمران خان صاحب نے بھی کیا، یہ آپ لوگوں نے بھی کیا، یہ تو نہیں ہوتا کہیں پہ سر۔ بہت شکریہ، آپ نے کہا کہ دنیا جہان میں الائنسز جو ہیں وہ اصولوں کے اوپر بنتے ہیں، تو آج جو پی ڈی ایم کا الائنس ہے یہ بالکل اصولوں کے ہے، اور آپ نے وہ سارا جو پہلی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے اندر پی ڈی ایم کے نکات طے ہوئے، ان ساروں کو دیکھیں، اور آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی پاکستانی ہو، وہ ان نکات سے اختلاف نہیں کرے گا، انحراف بھی نہیں کرے گا، اور وہی آج پی ڈی ایم کا موقف ہے۔ اور آج کی حکومت کی کارکردگی اور حکومتی وزراء کا رویہ اور جناب وزیر اعظم کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ پی ڈی ایم جن نکات پر اکٹھی ہوئی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ یہ حکومت اگر زیادہ دیر چلے گی، اسی طرح چلے گی، تو ملک کا اور نقصان ہوگا۔ ہم نے ووٹ چوری کی بات کی، ہم نے الیکشن چوری کی بات کی، ہم نے کوئی بھی غیر جمہوری جو رویہ ہے اس کی مخالفت کی، اور ہم نے پاکستان کے مختلف اداروں کی اپنی ڈومین سے باہر نکل کے، یا اگر یوں کہہ لیں کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانے کی بات کی۔ آج ہم ان پوائنٹس پر اکٹھے ہیں، اور جب ہم اکٹھے ہیں ان پوائنٹس پہ تو ان پوائنٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اتنا اتفاق کرتے ہیں۔ جعفر بھائی ایک اور پوائنٹ پہ بھی تو آپ اکٹھے تھے نا، وہ شو آف ہینڈ والا پوائنٹ تھا نا، تو یہ آپ مرضی سے پوائنٹ پک اینڈ چوز کر لیتے نا۔ آگے چل کے ذرا اس پہ بات کرتا ہوں۔ قطع نہیں، بالکل امیر عباس صاحب ایسا نہیں، ہم اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں اور آج بھی اکٹھے ہیں۔ اچھا اکٹھے ہیں آپ؟ ترمیم لے کے آئی ہے، جی اکٹھے ہیں۔ یہ حکومت جو ترمیم لائی ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر موجود جماعتوں کو لے کے بیٹھے اور اس پر ڈیبیٹ کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب نیشنلٹی کا ختم کرنے کی بات کریں اور وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی اوپن بیلٹ کی بات نہ کریں، وہ صرف سلیکشن اپنے ممبران کی بات کریں، تو یہ بھی یہ ہپوکریسی جو ہے، اس ہپوکریسی پہ بھی آگے بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب سے 2010 میں آپ لوگ ناراض ہو گئے تھے، آپ لوگ ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھے، مولانا صاحب نے بابانگ دھول کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے مفاہمت کو چاک چاک کر دیا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں، آج آپ ان کو سینیٹر بنوا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اچھی بات ہے نا، یہ اچھی بات ہے، تو اس لیے اچھی بات ہے۔ جنگ کا ماحول، تنازع کا ماحول، تصادم کا ماحول آپ کو پسند ہے؟ نہیں، اس کو ختم کیا جائے تو ختم کیا، تو ہم نے ختم کیا۔ دیکھیں نا، ایک طرف قوم دلدل میں پسی ہوئی ہے، مہنگائی کی دلدل میں، خواہ بجلی کی گیس کی قیمت ہو، آپ گیس کی قیمت ہو، بجلی کی قیمت ہو، پیٹرول کی قیمت ہو، آج پھر بڑھ رہی ہے ایک دو دن سے، اور بے روزگاری کی مصیبتیں ہوں، اور لوگوں کے رہنے اور سہنے کی جو چھت ہیں ان کو اڑا دیے گئے۔ 300 کنال کا زمین 12 لاکھ روپے میں جو حرام تھا وہ حلال کیا گیا، ریگولرائز ہو گیا، ہاں، مدینہ کی ریاست میں۔ تو لہٰذا اس ماحول میں خارجہ پالیسی آپ کی کہاں کڑی ہے؟ دوست سارے ناراض ہے۔ آپ مقبوضہ کشمیر، سقوط کشمیر وہ ہوا، 71 کا حادثہ، سقوط ڈھاکہ، 5 اگست 2019 سقوط کشمیر۔ اس صورتحال میں یونٹی تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہ ہو تو اس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ملک میں موجودہ کٹ پتلی حکومت کی وجہ سے ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل طور پر ملک غیر مستحکم ہے، جمہوری طور پر غیر مستحکم ہے، ان گورننس ہے۔ تو اس لیے اس صورتحال میں جو پی ڈی ایم وجود میں آئی ہے، وہ جو پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی ہے، یہ تو قوم کی بھی مفاد میں، ریاست کی بھی مفاد میں۔ اگر ان کی آپس میں بھی رساکشی ہوتی، قوم کی مفاد کے لیے نہ لڑتے، ان کی فلاح کے لیے نہ لڑتے، تو اور نقصان ہوتا ملک کا، تو ملک اور تباہ ہو جاتا، تباہی کی طرف جاتا۔ تو آپ ایک بڑے وسیع تر قومی مفاد کے لیے کٹے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم ایک وسیع، وہ کیا ہے؟ وہ وسیع قومی مفاد، آئین کی بالادستی، ایک مستحکم جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی
آج کہاں ہے؟ پارلیمنٹ غیر فعال ہے، آئین ہے نہیں، کام سارے آرڈیننس سے چلاتے ہیں یا سپریم کورٹ سے چلاتے ہیں، اداروں کی توہین ہو رہی ہے، ایک طرف سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن رپورٹ دے رہے ہیں کہ بابا یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ 226 میں ترمیم نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، ادھر سے آپ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں پارلیمنٹ کی، ادھر سے راتوں رات آرڈیننس جاری کرتے ہیں، ایک آرڈیننس سے تم نے بیک وقت آئین کی بھی توہین اور تضحیق کی، پارلیمنٹ کی بھی تضحیق کی، الیکشن کمیشن کی بھی تضحیق کی، سپریم کورٹ تمام اداروں کی تضحیق کی۔ اس لیے اس صورتحال میں ہونا یہی چاہیے کہ تمام 10 جماعتوں نے اور رضا گیلانی کو متفقہ امیدوار آپ تاکہ جنگ کا ماحول نہ بنے۔ بالکل، یعنی جنگ کا ماحول ختم کرنے کے لیے آپ لوگ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی لڑائی تھی 2010 میں، تو جنگ کا ماحول ختم کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کہتے ہیں عمران خان کو نکالیں گے تو جنگ ختم ہوگی۔ نہیں، یہ تو کوئی بات سنیں نا، بات سنیں، میں نے آپ کو آئین کی بالادستی کی بھی بات کی، جمہوریت کی استحکام کی بھی بات کی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بھی بات کی نا۔ بنیادی چیز یہی ہے، جنگ اس وقت چھڑتی ہے، تین چیزوں سے جنگ چھڑتی ہے، امن و امان 3 چیزوں سے خراب ہو جاتی ہے، انسٹیبلٹی، عدم استحکام 3 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب آپ معاہدات کی پاسداری نہیں کرتے، جب ایک دوسرے کی امور میں مداخلت کرتے ہیں، ٹانگ اڑائی کرتے ہیں اور انصاف نہ ہو۔ آج ملک میں یہ تینوں چیز ناپید ہے اس حکومت کی موجودگی میں، انصاف نہیں ہے، دھجیاں اڑا دی گئی، اس ملک میں لاقانونیت بھی ہے، اس ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے، معاہدات کی پاسداری بھی نہیں ہے۔ اصل میثاق پاکستان آپ کی 73 کا آئین ہے، آئین کہاں ہے؟ آئین پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو جب معاہدات کی پاسداری نہ ہو، انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ اس حکومت کی وجہ سے۔ اس لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بحال ہو، اس کی بحالی منحصر ہے حکومت کے خاتمے تک۔ اس سے جنگ نہیں ہوگی، اس سے بھی جنگ ہوگی۔ دیکھیے آج آپ نے ایک نئی بات کی، آپ نے یہ بات کی کہ آپ ہر حکومت کے مخالف، آپ سے مراد ہے کہ ہر اپوزیشن ہر حکومت کے خلاف ہوتی ہے۔ میں اپوزیشن میں ہوں نا، میں اپوزیشن میں ہوں، جیسے عمران خان آپ کے خلاف ہے، میں اپوزیشن میں ہوں۔ آج تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ہر حکومت کا حصہ ہوا کرتا ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ آپ ہر حکومت کے مخالف ہوتے ہیں۔ پہلے حصہ بنتے بعد میں لینا۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ بات صحیح نہیں۔ دیکھیں ہمارا معاہدہ، ہمارا اس کے ساتھ اکٹ وہ کچھ اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ حکومت مینڈیٹ بنیادی اصول ہے، عوامی مینڈیٹ، یہ عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں نہیں آیا ہے، یہ مسلط ہے، نصب شدہ ہے۔ پتہ نہیں یہ حکومت کس حالت میں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو معیشت نہیں دے رہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم چرس کی فیکٹریاں لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مرغیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انڈے دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی حکومت ہے؟ روبینہ صاحبہ، میں آپ سے، عالیہ صاحبہ اینڈ پہ ظاہری بات ہے آپ ساری اپوزیشن کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے، تو روبینہ صاحبہ کو بھی شامل کر لیں۔ روبینہ صاحبہ، یہ اب نون لیگ اور مولانا صاحب نے تو آپ لوگوں کو قبول کر لیا ہے، یہ پھر آپ کا ہی بڑا دل ہے کہ آپ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں واپس، وہی گیلانی صاحب کہ جن کو یہ نکالنے پر دونوں تلے ہوئے تھے ہر حال میں؟ دیکھیں امیر حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ وہ رہا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ رکھ کے جو ہے وہ کوئی بھی چیزیں خاص طور پر ملکی سیاست میں جو ہے وہ رول پلے کریں۔ آپ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو COD ہوا اس سے پہلے جو بھی جو ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے رویہ تھا، ہم نے وہ جو ہے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایک انتقامی سیاست جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پھر COD ہوا اور پھر اس میں جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن تھا، اس میں ہم نے تمام جو سیاسی جماعتیں، بے شک وہ ہمارے اوپوننٹس ہوں یا ہمارے اتحادی ہوں، ہم نے ان کو ایک ساتھ رکھ کر جو ہے ملکی سالمیت کے لیے، ان کی بقا کے لیے جو ہے وہ ہم نے فیصلے کیے، اور ہم نے کہا کہ آگے جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ایشوز کے اوپر بات ہو، ایشوز کے اوپر جو ہے آپ کے اندر اختلاف رائے ہو، اور اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے اگر آپ جاتے ہوئے دیکھیں تو ہم نے خاص طور پر جب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو ہم نے حکومت بھی لی، اور اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ جو مسلم لیگ نواز گروپ کو جو ہے ہم اپنے ساتھ آن بورڈ رکھیں، اپنے ساتھ کیبنٹ میں شامل کریں۔
وہ جو بھی چیلنجز تھے شاید اس میں وہ نہیں رہ سکے، اور پھر اس طرح سے جو بھی حالات ہوئے، جو ایک آئی تھنک میرے خیال سے اس وقت ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کے اوپر کرٹیسائز کرنا اور حکومت کے اوپر کرٹیسائز کرنا، وہ جو ہے وہ کیونکہ ایک لمبی ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو ہے وہ جمہوریت ٹریک پہ آئی تھی، اور اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس پارلیمنٹ کی بھی جو ہے وہ صلاحیت بحال رہے، اس کا وقار بحال رہے۔ کیس بلڈ کرتی ہے، اپوزیشن جو اپنا کیس بلڈ کرتی ہے، اپنا آرگومنٹ بلڈ کرتی ہے، اس آرگومنٹ میں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ آپ فرما رہی ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی فار دی گریٹر گڈ آف دی پیپل کے ایک عامر کو نکالنا تھا، لہٰذا اکٹھے ہونا ضرور، تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر عامر نکل گیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے الائنس کر لیا، بات اچھی بات ہے۔ پھر وہ الائنس نون لیگ نے ختم کر دیا، وہ علیحدہ ہو گیا، وہ بھی بات اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے آپ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، چور کہنا شروع کر دیا، وہ بھی اچھی بات ہے۔ آج پھر آپ اکٹھے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو کوئی ایک اچھی بات ہوتی ہے نا، اگر آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ماضی میں، تو آج کی حکومت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، ان سب کے ساتھ بیٹھنا اچھا تھا، ان کے خلاف کھڑے ہونا اچھا ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں امیر حیدر صاحب، ہم نے جو ہے پی ٹی آئی کو بھی ہم نے جس طرح سے بھی آئی، ایون حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو الیکشن ہوا اس میں جس طرح سے ریگنگ ہوئی، اور جو ہم سب کے سامنے وہ 2018 کے الیکشن کا حال ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جمہوریت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ کا، اور خاص طور پر عمران خان کا جو رویہ رہا، انہوں نے تو جو ہے وہ یہ سمجھا کہ جو ہے وہ پاکستان میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب خراب ہیں، صرف اگر دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا فرشتے آئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ لوگ آئے ہیں۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ وہ جو فرشتوں نے اس پاکستان کا جو حال کیا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی انکمپیٹنسی کے ذریعے، ابھی آپ الیکشن کی بات کر لیں، سینٹ کے الیکشن کی بات کر لیں، کہ مطلب اگر آپ پارلیمنٹ کو با اختیار کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں، تو آپ اس کو اتنی وقت بھی تو دینا۔ آپ کیوں صدارتی ریفرنس کے ذریعے جو ہے وہ اس گورنمنٹ، یہ تو ہمیشہ جو ہم نے پاسٹ کی ایکسرسائز دیکھی ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے وہ چلتا آیا ہے کہ وہ ریفرنسز کے ذریعے جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا عالیہ صاحبہ کو بھی شامل کر لیں۔ عالیہ صاحبہ، جو شکایت تینوں اپوزیشن کے مہمانوں سے مشترکہ شکایت نظر کہ آپ لوگ آن بورڈ نہیں لے رہے، آپ لوگ ان کو کوئی وقت نہیں دیتے، ان کو سمجھتے کچھ نہیں، جیسے آپ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ ہیں ویسے یہ بھی الیکٹڈ یا سلیکٹڈ ہوں گے، تو آپ ان کو اگر امپورٹنس نہیں دیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پر چلا لیں آپ حکومت ہمارے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو امیر صاحب۔ امیر صاحب، میں نے 3 لوگوں کی باتوں کا جواب دینا ہے، میں نے 30 منٹ تینوں لوگوں کو سنا ہے، پلیز ذرا میرے لیے اتنا ہی وقت نکالیے گا۔ سر، بات یہاں پر بڑی لمبی چوڑی ہوئی۔ سب سے پہلے تو میرے جو بھائی بیٹھے ہیں JUIF کے، میں ان کے لیے بہت انہوں نے باتیں کی، جمہوریت کا حسن اور بہت سی چیزیں۔ صرف میں آپ کو ایک بتا دوں، مولانا فضل الرحمان کا بھائی عطاء الرحمان صاحب، داماد زبیر علی، اور ان کی جو سالیہ نعیمہ کشور، تینوں کو سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے۔ کیا جمہوریت کا حسن ہے! اور باقی انہوں نے اپنے سارے ورکرز کو، جو ان کے لیڈر تھے، ان سب کو کہا تم لوگوں کے لیے جنت کی ٹکٹیں پکی ہیں، تم وہیں پر خوش ہو جاؤ۔ اب آ جائیں میرے بھائی جو بات کرے تھے PMLN کے، سر ان کی جو ہے نا، مطلب مجھے افسوس یہ نہیں ہوتا، مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے، کیلبری فونٹ کرتی ہیں مریم بی بی، جال سازی سے پکڑی جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں واہ واہ واہ۔ نواز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اسمبلی میں آ کر کہتے ہیں سر یہ وہ ذرائع، بعد میں وہ ذرائع پتہ چلتے ہیں کون سے نکلتے ہیں، قطری خط نکلتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی واہ واہ واہ۔ کل مریم بی بی وہاں کھڑی ہو کے کہتی ہیں جی انڈے کلو میں بیچ رہی ہوتی ہیں وہ، آج اب یہ وہ کہیں گی نا کہ لیمو 10 روپے کا لیٹر بک رہا ہے، انڈے 50 روپے کے کلو بک رہے ہیں، آلو 20 روپے کے درجن، اور مرچیں تو شاید وہ سینٹی میٹر میں بکوائیں گی، تو یہ تب بھی کہیں گے واہ 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 جی۔ امرتا پریتم کی وہ وہاں پر شاعری پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں جی وارث شاہ کی شاعری ہے۔ اچھا، یہ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جن کی لیڈرشپ کا یہ وہ تو ہو جاتا ہے نا، اب درجن کو کلو کہہ دینا، وہ تو پرائم منسٹر نے بھی جرمنی کو اٹھا کے کہاں میں لا دیا تھا، یہ غلطی تو ہو جاتی ہے۔ دیکھیں
میں تو آپ کو دیکھیں مجھے ابھی پہلے پوری بات کر لینے تو اس کے بعد آپ نے جو کومنٹ کرنا آپ ضرور کیجئے گا. بات صرف اتنی ہے جو وارث شاہ جن کو یہ نہیں پتا کہ امرتا پریتم کی کون سی پوئٹری ہے اور وارث شاہ کی کون سی پوئٹری ہے, اور آج وہ جو ٹویٹ کر رہی ہیں وہ اپنا ویلکم کہہ رہی ہیں, جو خادم رضوی صاحب کا 2019 کا کورٹ کے اندر جو ریسیپشن تھا. دیکھیں خدا کو مانے, ایسی لو آئی کیو لیول کی لیڈرشپ کے پیچھے یہ جب تک واہ کرتے رہیں گے نا, پھر ان کے سینیٹر کی لسٹ کون سی آتی ہے جی. سیف الملوک کھوکھر صاحب سب سے بڑا قبضہ مافیا, جن کو وہ اپنا قیمتی اثاثہ کہتی ہے, کہنا بھی چاہیے 50-50 لاکھ کے پرس جو دیتے ہیں ان کو. پھر آ جائے اچھا میں آپ ہی سے آپ کی اجازت سے میں آپ ہی سے کنٹینیو کرتا ہوں. ایک شارٹ نیوز بریک ہے, واپس آتے ہیں. آپ نے لمبی چارج شیٹ رکھی ہے, آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ریسپونڈ کری تھی. جی عالیہ صاحبہ, ایک لمبی آپ نے چارٹ شیٹ لگا دی ہے, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مریم صاحبہ پہ. نہیں جی نہیں, ابھی تو سر میں پیپلز پارٹی کی طرف آئی نہیں ہوں, ابھی تو میں بھی اپنا کیس بلڈ کر رہی ہوں. جی سر, پھر میں بتائی تھی سیف الملوک کھوکھر صاحب جو المشہور قبضہ مافیا ہیں پنجاب کے اور مسلم لیگ نون کا قیمتی اثاثہ ہیں, ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. ان کی جگہ یہ ابھی نندن کو بھی دے سکتے تھے, یہ اجت دول کو بھی دے سکتے تھے. شکر ہے ابھی صرف یہ ٹلے ہیں سیف الملوک کھوکھر تک. سر کہانی شروع یہاں سے نہیں ہوتی, کہانی شروع ہوتی ہے پیٹ پھاڑنے سے لے کر لاڑکانہ کی سڑکوں میں گھسیٹنے سے لے کر کالا کوٹ پہن کے گیلانی صاحب کو, جو ہار گیلانی صاحب کے نام سے مشہور ہیں, ان کو مجرم وزیر اعظم نامنظور سے لے کر آج جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے سیکنڈر ہیں. تو یہاں کہتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو سیاست نہیں آتی, تو خان صاحب کی سیاست کے ڈر سے تو ان کو ایک ایسا کینڈیڈیٹ لانا پڑ گیا. اب آ جائیں پی ایم ایل پیپلز پارٹی کی طرف. سر جمہوریت کا حسن ہے ان کے بھی, وہاں بھٹو صاحب کی شہادت کو بیچتے ہیں, بی بی کی شہادت کو بیچتے ہیں, ان کے کفن کو بیچتے ہیں, ان کے مزار کو بیچتے ہیں, ان کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں, لیکن چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی کوئی عزت نہیں ہے. اب آ جائیں, مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پر یہ بڑی سندھ کی دعوے دار جماعت ہے, ویسے ہی یہ خیر علاقائی جماعت بن کے رہ گئی ہے. سندھ کی دعوے دار جماعت, مرسوں سندھ نہ دیسوں, لیکن مرسوں سندھ کو ایک سیٹ نہ سینٹ دی دیسوں. یعنی باہر سے ہم پکڑیں گے ان پلوشہ بی بی کو اور ہم سندھ کے ٹکٹ پر وہ کر دیں گے. یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے. پھر ہم دہشت گردوں کی پشت پناہی کریں گے اور سرے عام کریں گے. شہادت آوان صاحب کو دیکھ لیں, جے آئی ٹی کے اندر عزیر بلوچ کی ان کا نام بھی ہے اور وہ ان کے سہولت. دیکھیں پلوش خان صاحبہ بھلے پنجاب سے ان کو سندھ سے ہے, لیکن جو فیصل واڈا والا فیصلہ آپ نے کیا ہے, یہ آپ پی ٹی آئی کو زیب نہیں دیتا تنقید کرے سینٹ کے اوپر. سر میں ساری باتوں پر آ رہی ہوں, میں کوئی ایسی چیز نہیں. مجھے اینڈ پر پہلے ان کی بات کا جواب, پھر آپ سارے سوال پوچھے گا. سر ریزن ایک چھوٹا سا ہے. ریزن یہ ہے کہ تینوں پارٹیاں بلیو کرتی ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, اور لگاتا ایسے ہے کہ 7 ایم پی ایز ہوتے ہیں کے پی کے میں اور 2 سینیٹر بناتا ہے. کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, ایسے لگاتا ہے کہ 17 ایم پی ایز سندھ سے ایم کیو ایم کے لیتا ہے اور اپنے 2 سینیٹرز ایکسٹرا سندھ سے بناتا ہے. کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, وہ ایسے لگاتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بلوچستان کی حکومت گرا دیتا ہے. یہ تھی ان کے کالے کرتوت, ان کے کالے چہرے. آج انہوں نے اکٹھا ہونا ہی تھا کیونکہ ان کو ایکسپوز کر دیا گیا. یہ کہتے ہیں نا ہم سے پوچھا نہیں گیا. کیا 29 اکتوبر کی یہ ذرا پروسیڈنگ نکالے, آرڈر آف دا ڈے نکالے نیشنل اسمبلی کا, کیا ان کو آرڈر آف دا ڈے پڑھنا نہیں آتا؟ آرڈر آف دا ڈے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر 26th امینڈمنٹ کی میں ترمیم پیش کی جا رہی ہے. اس کے بعد جب ہمارا 3 روزہ اجلاس ہوتا ہے جس کو بحث کے لیے ہم کہتے ہیں, وہاں پر ہم کیا سنتے ہیں؟ وہاں پر ہم راجہ رینٹل کی سنتے ہیں, یا آئین سے یہ کتابیں بجاتے رہتے ہیں, یا یہ وہاں پر آئین کے پرزے اڑاتے رہتے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ
अवाम अब बेवकूफ नहीं बन सकती। अवाम को इनके मकरू चेहरे, इनके पैसे की सियासत देखें, ये कोई इलेक्शन पैसे, धौंस, धांधली और ये किस चीज की बालादस्ती की बात करते हैं? सिविलियन सुपरमेसी की, वोट को इज्जत देने की, ये वोट को इज्जत देने की बात है। तो सर अवाम को इन्होंने हम जैसे अवामी अब वाडा साहब का आप जवाब दें कि ये वोट को इज्जत दी जा रही है फैसल वाडा किस तरह की बात करते हैं जी। अब देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ, क्या फैसल वाडा साहब पीटीआई का हिस्सा नहीं है? क्या फैसल वाडा साहब दहशतगर्द है? क्या फैसल वाडा साहब पे ऐसा कोई एलिगेशन है? अगर कोई झूठ बोलने का, अगर वो किसी एलिगेशन नहीं, केस चल रहा है, उनको 50,000 रुपए जुर्माना किया इलेक्शन कमीशन ने। अगेन सर, द मैटर इज इन द कोर्ट। अंटिल द मैटर इज इन द कोर्ट, ना आप कोई कमेंट कर सकते हैं ना मैं कोई कमेंट कर सकती हूँ। इट्स अ सब जुडिस मैटर। तो जब मैटर नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का कोर्ट में होता था तो इमरान खान साहब रोजाना बार लगाते थे एक अदालत, हम भी जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। देखिए मेरी एक बात सुने, नवाज शरीफ साहब प्रूवन ना अहल है, नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं, नवाज शरीफ साहब भगोड़े हैं, जेल साजी करके गए हैं, अवाम को बेवकूफ बनाकर गए हैं, हमें लूट मार करके गए हैं और उनको सजा दी है सबसे बड़ी अदालत ने। उसके बाद उनका केस एहतसाब अदालत में भी चला है, वहां से भी उनको सजा है, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। और जब तक जरदारी साहब की बात है, जरदारी साहब तो खुद कह चुके कि अगर मेरे किसी के नाम पर अगर मैंने कोई अकाउंट बनाया तो उससे पूछे। जाफर भाई, अब वो देख लें स्टैंडर्ड्स पीटीआई के क्या हैं, आपको समझ लग रही है कि स्टैंडर्ड्स इनके जो पहले इमरान खान साहब ने जो एक मॉरल बेंचमार्क रखा था आज उसी पे वो कायम है या नहीं? पीटीआई के स्टैंडर्ड्स अमीर भाई बहुत आला हैं। अगर इनका वजीर सेहत करप्शन करे तो एक तरफ क्रेडिट लेते हैं, हटा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी देते हैं, दूसरा वजीर सेहत करप्शन आमिर कियानी साहब से भगा देते हैं। आमिर कियानी साहब की बात जी आमिर कियानी साहब की, फिर मिर्जा साहब की बात करें, फिर आजम सवाती साहब ने क्या किया और आज कहां पे उनकी बात कर लें। आप एक एक गिनते जाएं जिनके जितने लोग हैं, रजाक दाऊद साहब की बात कर लें, जहांगीर तरीन साहब की बात कर लें, आप उनकी खुसरो साहब की बात कर लें, आप करते जाए बातें सब की। ये अभी जो वीडियो आई है जिसमें स्पीकर हाउस में पैसे दिए गए और वो स्पीकर साहब आज कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, जो वजीर आला कहता है कि ये आपको खर्चा रख ले, इलेक्शन में जरूरत होगी, वो आज वजीर दिफा है मुल्क के, और जो सेनेटर्स बने वो पीटीआई का असासा है। इस तरह से आप कर लें। आपके अकाउंट्स जो हैं वो आप 7 साल से हिसाब दे नहीं पा रहे। पार्टी के सेनेटर हैं। आप अपने अकाउंट्स का पार्टी फंडिंग का हिसाब नहीं दे पा रहे, वहां से आप तारीखें लेते और भागते हैं। आप अपना बनी गाला का महल रेगुलराइज बतौर प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये अभी लफ्ज इस्तेमाल किए काले करतूत। काले करतूत क्या होते हैं? इनके स्याह चेहरे देखें, वो देख लें कौन से हैं कि वजीर आजम वो जो साकिब साहब का बताया हुआ सादिक और अमीन है, वो खुद मीटिंग चेयर करके इस्लामाबाद का मास्टर प्लान अमेंड करता है अपने बनी गाला के घर को रेगुलराइज कराने के लिए। आप करतूत बताएं, इसको क्या कहेंगे? आप उस शख्स का चेहरा बताएं क्या होगा, वो भी बता दें। फिर आप कहते थे कि अगर ऊपर आदमी ईमानदार हो तो फिर नीचे टैक्स की बहार आ जाती है। अभी ये दूसरी दफा IMF के पास भी जा रहे हैं सेनेट इलेक्शन की बात करें, असेंबली में भी जा रहे हैं कि टैक्स का टारगेट कम किया जाए। जाफर साहब, सेनेट इलेक्शन का कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप लोग जो दिफा कर रहे हैं सीक्रेट बैलेटिंग का, आपके पास कोई दिफा नहीं है सीक्रेट बैलेटिंग का। अमीर भाई, जो सारी बातों का जवाब है, जो बातें आलिया हमजा साहिबा ने की उनका जवाब देना है ना जी। करतूत बताने काले क्या होते हैं? सही। उन्होंने सैफुल मुल्क साहब की आप बिल्कुल बताएं, पहले ये बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी को तो पहले नाअहल कराया था, एक नाअहल शख्स, क्यों सेनेटर आलिया साहिबा, यू आर नॉट एंकर क्यों वोट दे रहे हैं आप? जब आप तकरीर फरमा रही थी, मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी। अब आप खातून होने का ये एहतराम है कि आप मेरी बात के दरमियान बात करें। आप जरा आप आराम से बैठें और सुने सारा कुछ।
آپ تابع دار ضرور ہیں, آپ ایماندار نہیں ہیں. آپ تابع دار ضرور ہیں, آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے. سینٹ الیکشن کا مانگیے کون سا جواب آپ مانگتے ہیں, ہم ہر جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے عبد القادر صاحب میرے وہ کلاس فیلو ہیں, پھر ذرا جلدی جلدی کر لیں تاکہ میں بھی جواب دے لوں. صحیح ہے. جن کو آپ نے بلوچستان سے ٹکٹ دینا چاہا وہ میرے کلاس فیلو میں جو جانتا ہوں وہ کون ہے. آپ کی اس وقت کی جو کابینہ ہے, شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی کے کتنے کارکن ہیں, وہ واپس لے کے وہ ظہور آغا صاحب کو دے دیا ٹکٹ جی, وہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا. واپس ہوا ہے امیر عباس صاحب, مجھے پتا ہے. اب ان کی کابینہ کے اندر غلام سرور صاحب پی ٹی آئی کے کتنے ہیں ان کو دیکھ لیں, خسرو بختیار صاحب کتنی پی ٹی آئی ہیں ان کو دیکھ لیں. ان کی 90% جو لوگ ہیں وہ ہیں جو مشرف صاحب کے اور باقی لوگوں کی پارٹیوں میں رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آج ان سے کوئی ایک چیز, ابھی ساری چیزیں چھوڑ کے یہ کر لیں کہ ویکسین کے لیے ایک پیسہ منظور نہیں کیا, دوست ملک نے مفت مالی امداد دی ہے, اس کے اوپر جو بغلے بجا رہے ہیں, یہ ان کی کارکردگی ہے. حافظ صاحب کو بھی ذرا, حافظ صاحب یہ سیکرٹ بیلٹنگ کا آپ دفاع کر رہے ہیں, کوئی سالڈ آرگومنٹ ساری پی ڈی ایم 11 جماعتیں مل کے بھی قائل نہیں کر پا رہی کہ بھئی اس میں فائدہ کیا ہے, اس میں مصلحت کیا ہے اس میں؟ دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے اوپن بیلٹنگ کی بات کون کرتا ہے؟ سب نے کی تھی. اب میں پی ٹی آئی کی فی الحال پی ٹی آئی کی وہ زور دے رہی ہے کہ ہم اوپن بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ کی بات نہیں کرتے, وہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں. ان کا تو مقصد یہ, ان کا تو مقصد یہی کہہ رہا ہے نا, اصل مقصد یہ نہیں ہے. یہ اوپن بیلٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے کچھ اپنے لاڈلے منظور نظر افراد ہیں, اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اچھا, جو عمران خان کے دوست ہیں, ان کے پیارے ہیں, ان کا یہ مقصد ہے. ایک بات. دوسری بات ہے اگر ان کی نیت صحیح ہے, اگر واقعی ان کی نیت صحیح ہے تو 2018 کی ویڈیو ابھی ایک ہفتے سے جو میڈیا پہ چل رہی ہے اس میں بکنے والا بھی پی ٹی آئی کا, یعنی پیسہ لینے والا, بالکل پی ٹی آئی دینے والا بھی پی ٹی آئی کا. اس میں تو پیپلز پارٹی کے لوگ. میری بات تو سنیں نا, جس کے حکم پہ دیا جا رہا ہے, پرویز خٹک کا نام وہ جا رہا ہے, میں تو نہیں نام لے رہا. بالکل ہاں, وہ بھی پی ٹی آئی, اسد کیسر کا نام, اسد کیسر, اور جس گھر میں تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا. اگر یہ واقعی ایماندار ہے, اگر یہ حکومت عمران خان واقعی ایماندار ہے تو سب سے پہلے اسد کیسر کو فارغ کر دے. انکوائری کمیٹی آپ نے کنڈکٹ کی ہے, اس پر بھی ہمارا اعتراض ہے. پرویز خٹک کو وزارت دفاع سے فارغ کر لے, تحقیق کر لے, اگر صاف نکلے, شفاف نکلے, تاریخ انصاف نکلی تو بے شک آپ ان کو وزارت, پھر ان کو وزارت دے. لیکن سارے جتنے بھی لینے دینے والے, رشوت خور, رشوت دینے والے, درمیان میں مڈل مین, یہ سب روایت کے مطابق جہنمی ہے. جی بالکل, وہ جہنمی سارے کیبنے میں بیٹھے. آپ تو بہت بڑی بات, اب جہنمی کا فتویٰ بہت بڑا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار وما بینہما. بالکل صحیح. دیکھیں میں نے روایت کا حوالہ دیا, میری طرف سے نہیں ہے. دیکھیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے تپڑ مارو, ایک نہیں 10 مارو مجھے. لیکن یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ اوپن بیلٹنگ کی. آپ نے صرف, آپ کو یہ پتہ تھا کہ پارلیمنٹ میں میرے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے, کیوں آپ نے آئینی ترمیمی بل لایا؟ صرف اس مقصد کے لیے کہ قوم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو اپوزیشن کرپٹ ہے, ہمارے ساتھ نہیں دے رہا. تو جب سینٹ چیئرمین کے خلاف عدمی اعتماد ہو رہی تھی, 14 آدمی آپ کے پاس گئے, انہوں نے تو ضمیر فروخت کی. وہ جائز, چلو وہ تو بے ایمان نکلے. نہیں, وہ جائز نہیں تھا, خریدنے والا جائز تھا. وہ 14 کون تھے بتائیے نا, وہ ویڈیو بھی دکھائیے. یہ تو آپ نے ریلیز کی, یہ ویڈیو وہ بھی ریلیز کر دیں. ایک بات. دوسری بات, یہ آپ قانون کے پاسدار اور محافظ ہیں. الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کیا سپریم کورٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی تبدیلی جب تک 226 میں آپ تبدیلی نہیں لائیں گے. وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کو آرڈیننس لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو مشروط ہو گیا نا سپریم کورٹ کے. نہیں, میری بات سنیں نا, آپ کو آرڈیننس لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں لایا تم نے؟ وہ اسی لیے چونکہ آپ تعاون نہیں کر رہے تھے. یہ اس لیے لایا نہیں, اس لیے لایا میرے بھائی. میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ اپنے لاڈلوں کو, اپنے پیاروں کو نوازنا چاہتے. چلو, آپ نے اوپن بیلٹنگ کے لیے بل لایا قومی اسمبلی میں, تو فیصل واڈا کو رعایت دینے کے لیے کیوں آپ نے وہ بل نہیں کیا ڈول نیشنل کے حوالے سے؟
जब वो नाअहल हो रहे हैं, उन्होंने झूठ कहा है, आपने कहा उठा के सेनेट में ला रहे यार हो। 126 दिन धरने में यही सबक कौम को देता रहा कि मेरी वालिदा हमेशा मुझे ये नसीहत किया करती, बच्चे झूठ नहीं बोलना। नहीं कहा था काम से वादा कर, तो झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लाहौर वादा किया, आज तो झूठ बोला है ना। एक ब्रेक, वादा ने झूठ बोला है ना। ब्रेक लेते हैं। रुबीना साहिबा से पूछता हूँ ब्रेक के बाद कि ये जो 14 लोग जिन्होंने उस वक्त दगा दिया था चेयरमैन सेनेट की तारीख में, वो तो पीपल्स पार्टी के थे। कैसर और परवेज को तो फारिग कर देना। उस पर भी जरा ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रुबीना साहिबा, 14 लोग आपके थे जिन्होंने चेयरमैन सेनेट की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया था। बिलावल साहब ने वादा किया था कि हम इन लोगों को पार्टी से निकालेंगे, ये एक्शन लेंगे, वटेवर जो कुछ भी है। साल से ज़्यादा हो गया है, कोई एक्शन नहीं जी, कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल खामोशी है। कोई मिसाल तो रखनी चाहिए थी ना पीपल्स पार्टी को भी। जी बिल्कुल, और मैं यही कहूँगी कि देखिए सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि अगर इस तरह की अगर कोई भी जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ या जो इस तरह की डिसऑनेस्टी और जो है लॉयल्टी जो है वो नहीं दिखाते हैं जो मेंबरान जो इस सेनेट के हों या असेंबली के हों या जो भी हो, तो उसको पार्टी को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको फिर वो सेकंड टाइम जो है वो चांस नहीं मिलता, और मैं समझती हूँ कि वो ही सबसे बड़ी सज़ा होती है उस पॉलिटिशियन के लिए कि उसको पार्टी जो है वो डिसओबे करे और डिसऑन करे। तो मैं ये कहूँगी कि जो है वो बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये फ़ैसला किया हुआ है और किया, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी किया था और उनसे पूछगछ भी हुई है। तो जो है वो तो अपनी ज़ाहिर सी बातें, जो भी पार्टी होती है वो अपना वो एक्शन लेती है और उसका जो भी प्रोसीजर होता है वो उनका अपना वो ज़ाती होता है पार्टीज़ का। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से मेरी बहन आलिया ने कहा कि वो बहुत, मैं ये कहूँगी कि जो है वो बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये पीटीआई के लोगों का एक वतीरा रहा है कि जिस तरह से वो हमेशा से उन्होंने बदतमीज़ी का जो कल्चर जो है वो मुतारफ़ कराया है, और जिस तरह से हम ट्विटर्स पे भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे भी जिस तरह की लैंग्वेजेस और जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं, ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है वो जाहिर करती है कि ये वाकई ही नाअहल हैं। ये किसी क्योंकि जब आप किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो इट मीन्स कि वो आप जो है वो गिल्टी हैं, आप चोर हैं और आप जो है वो कोई चीज़ करने के काबिल नहीं है। और वही इन्होंने जो है इस चीज़ का सबूत दिया है कि जिस तरह से शहीदों के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो इस तरह से बात की। बीबी, मैंने आपको बहुत सुना, आपने मेरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोला, मैंने उस वक्त भी आपसे बड़ा तहम्मुल से सुना, अब आप मुझे सुने। तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, उनकी आप जो है वो कुर्बानियाँ, ये जो आज नए जो सियासतदान आए हैं, जो न्यू बोन्स हैं, वो सिर्फ बैठ के ऊंची आवाज़ में बातें कर सकते हैं। जब इनको झेलनी पड़ती उस डिक्टेटरशिप का दौर, तो फिर ये कभी भी जो है वो अपने ठंडे ड्राइंग रूम से जो है वो कभी ना निकलते। तो हमने जेलें काटी हैं, हमने 11-11 साल जेलें काटी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 18 साल जो है वो उन केसेस का सामना, और एक भी सबूत नहीं आया। बहुत बड़े आज अपने लिए आप जब फैसल वाउडा जैसे लैंड ग्रैबर की बात की जाए, या जिन्होंने जो लैंड ग्रैबर क्या दिया आपने और उनको 2018 जी बिल्कुल उनके ऊपर ये भी इल्जाम है, और जो है वो यूसी भी वो अपनी हार गए थे। ये तो 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से पीटीआई के लोग आए जो जिनका कभी एक वोट नहीं था, जो अपनी यूसी हारे हुए थे, उनको उन लोगों को जो है इन्होंने जितवा दिया। तो ये तो जो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है 2018 के इलेक्शन में, और इन कॉम्पिटेंट लोगों को हम पे मुसल्लत किया गया है जो सिर्फ ऊंची आवाज में आके बातें करते हैं। इनकी पूरी कैबिनेट जो है वो चोर है, इनके पूरे जो है, अगर आप इमरान खान साहब इतने जो है वो
وہ بنتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو علیمہ باجی کے کیسز کا کیا ہوا؟ ان کے اوپر جو کرپشن چارجز ہیں ان کی سنوائی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ 350 ڈیمو کی بات کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ڈیمز بنائیں گے, ہم یونیورسٹی, وہ سارے جو آپ نے سب بات دکھائے تھے وہ پاکستان کے عوام کو وہ کہاں گئے؟ آج رو رہے ہیں لوگ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہے, لوگ گندم کھانے نیچے سے نہیں ہے, لوگ چینی آٹے کے لیے ترس رہے ہیں, دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں. تو یہ کیا بات کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کر؟ اس لیے نہ ہمیں کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی کا خوف ہوتا ہے. یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کریں گے ہم کھلے عام کہیں گے, یہ کرپشن کریں گے ہم چور بھی کہیں گے, ہم ڈاکو بھی کہیں گے. اب میرے بھائی جعفر صاحب کہہ رہے تھے دہشت گردوں کو تو آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے, طالبان کی تو عدالت سے سزا یافتہ ہمیشہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے, ہم نے تو شہادتیں نوٹ کری ہیں, آپ ہمیں کیسے دہشت گردوں وہ یہاں سے بھاگ جائے. براڈ شیٹ والے اسے فراڈیا کہتے ہوں. خان صاحب وہ ہیں جنہیں عدالت نے صادق اور امین کہا ہے, ہمیں ان کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ویکسین پر انہوں نے بات کی, ان کو تب بولنا چاہیے تھا جب زبیر عمر صاحب اور ان کا پورا خاندان جو ہیلتھ ورکرز کی ویکسین لگا رہا تھا. اب آج انہوں نے فورن فنڈنگ کی بات کی. فورن فنڈنگ کی بات پہ تو مجھے ان سے یہ پوچھنا چاہیے, اسامہ بن لادن سے بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کے لیے $10 لاکھ آپ نے لیے تھے اور بعد میں اس میں سے آدھے آپ لوگ کھا بھی گئے. تو مطلب ان لوگوں کو ہم فراڈیا, چور چکار, ڈاکو کہیں یا نہ کہیں. پھر یہ بات کر رہے تھے میرے دوسرے بھائی, بالکل میں مانتی ہوں جس نے رشوت دی اور جس نے رشوت لی ہے دونوں جہنمی ہیں, اور یہ ہمارا اس پر عقیدہ ہے. لیکن کچھ وہ لوگ بھی جہنمی ہو سکتے ہیں, اور خیر یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے, جو عوام کے پیسے کی 44 لاکھ کی لسی پی گئے, جو کشمیر کمیٹی پر بیٹھے رہے لیکن وہ کس نے لسی پی ہے 44 لاکھ کی؟ جنہیں عورت کی حکمرانی پر اعتراض تھا, جنہیں عورت کی حکمرانی پر اعتراض تھا, اور بعد میں ابھی انہی عورتوں کا سہارا لے کر وہ میدان میں اترے ہوئے. تو اس لیے بڑے بڑے کلیمز مت کریں, ان لوگوں سے پوچھیں جو ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے ہسپتال میں ایم پی ایس کو بلا کے دوائی کے بہانے کسی کو گاڑیاں دیتے رہے, کسی کو 5 کروڑ دیتے رہے, ان کے ضمیر خریدتے رہے, اب بھی یہ منڈی لگانا چاہتے ہیں. یہ لسی کس کو پلا دی آپ نے 44 لاکھ کی, یہ تو بتا دیں. کینڈیڈیٹ کے 44 لاکھ کی لسی, اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی, ڈیزل کا پرمٹ, عورت کی حکمرانی. میری صرف اتنی ایک بات سن لیں, ان کی چیخیں نکلے گی, ان کی ابھی چیخیں نکلیں گی. ابھی تو سینٹ کا الیکشن آنا باقی ہے, عوام کے سامنے یہ اچھی طرح ایکسپوز ہو گئے, پاکستانی عوام کی نظر آ گیا عوام کو کہ یہ صرف دھاندلی سے, پیسے سے, جعلی اکاؤنٹ سے, یہ ساری چیز. دیکھیں میری ایک بات سنیں, جعلی اکاؤنٹ سے, سر مجھے 3 لوگوں کی باتوں کا جواب دینا ہے, مجھے دینے دیں. جعلی اکاؤنٹ سے, جعلی خطوں سے, یہ انہی چیزوں سے آئے ہوئے, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان جو عدالت سے سرٹیفائیڈ انہوں نے پیسے کی سیاست اس منڈی سے نکالنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے عوام کے ضمیر کو, سر ایک سیکنڈ مجھے ان 3 لوگوں کی بات کا جواب دینا ہے. انہوں نے اس ایوان کے تقدس کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ہم جیسے نمائندوں کو, عام نمائندوں کو لا کر ان جگہوں پر بٹھائے, اور اب بھی جتنے ورکرز ہیں وہ سینٹ میں آئے, نہ کوئی دہشت گرد آیا, نہ کوئی ہار چور آیا ہے, اور نہ کوئی کسی کی فیملی لیمیٹڈ پارٹی آئی ہے. جو اسپوکس مین ان کے یہاں بیٹھتے ہیں میڈیا پر, ایک تو اس کی مصیبت یہ ہے کہ اس کو بولنے کی بیماری ہے. ان سب کو اس کو ایک ایسے اسپتال میں داخل کرنا چاہیے کہ ان کا دماغ ٹیسٹ کر لے کہ یہ بول کسی اور کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے. یہ اس کی بات کو ہم سنجیدہ ہی نہیں دیتے ہیں پی ٹی آئی کی. ان کے لیڈر نے کہا کہ سال میں 12 موسم ہے. یہ بتائیے سال میں 12 موسم ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ گائے اور بین سے 6 کلو دودھ کیوں نکالتے ہو, کیوں 26 کلو دودھ نہیں نکالتے ہو. یہ لسی کی بات کرتے ہیں. ان کی ایک خاتون وزیر انہوں نے کہا کہ ہم کراچی میں گائے اور بین کی گوبر سے چلائیں گے. عراق اور لیبیا سے فورن فنڈنگ کے بارے میں بھی حکومت کرنے چلے ہیں, اور گوبر سے بسیں اور گاڑیاں چلائیں گے. یہی تو کہہ رہی ہوں, 55 روپے پہ ایک تیل سے چل نہیں رہی جیسے ہیلی کاپٹر کی فری لیٹر 55 روپے. کل تیل پھر مہنگا ہو رہا ہے. یہ ان کی کرتوت ہے, آپ خود اندر یہ لسی کی بات کرتے ہیں. آپ کی حکومت ہے, 44 لاکھ کی مولانا صاحب, 44 لاکھ آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت ہے کشمیر کمیٹی کی آڈٹ کرے, پارلیمنٹ میں پیش کرے. لیکن مولانا صاحب بنی گالا کی لسی کے عادی نہیں ہے. آپ عادی ہوگی بنی گالا کی, ہمیں بنی گالا کی لسی کی ضرورت نہیں ہے.
नहीं मैं तो कह रही हूँ ना, मौलाना साहब नहीं है, मौलाना साहब हैं। जहाँ से लब्बा माल मिलेगा वहीं बिक जाएंगे, जहाँ से डीजल का परमिट मिलेगा। हमने ना डीजल गुलजार का साहब कब परमिट चलाएंगे बसे गोबर से? गुलजार साहब कब तो चलाएंगे? इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब मलिक साहिबा, हमदुल्ला साहब, रुबीना साहिबा और चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।